साहब नकल में भी अकल चाहिए। 5 अरब रुपए की करप्शन शर्जील मेमन ने की और पाकिस्तान में ऐसे आया जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत गया है, हाथ लगाना था सबको। इंसान की नीयत जो है ना वो सबसे पहली चीज़ होती है। फैसले मेरिट पे ईमानदारी से नेक नीयती से करते हैं तो मेरे ख्याल है कि ये सारे इश्यूज फिर आपके सामने नहीं आते। सिंध का आइन को तब्दील किया इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। रेड लाइन ड्रॉ करनी है कि जी इस लाइन से नीचे पुलिस टॉलरेट डील करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब बारहा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून में तो हो गई है डील, लेकिन वीकेंड में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। इमरान खान साहब गए तलागंग में। तलागंग में क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर होने वाला है 18 अप्रैल को एक इंतखाबी मार्का। ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी 2013 के इलेक्शंस में। 55,000 वोट्स नून ने हासिल किए थे और दूसरे नंबर पे पीटीआई आई थी 46,000 वोट्स। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग काफ और तीसरे नंबर पर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून के कैंडिडेट का इंतकाल हो गया, इसलिए वहां पर होने हैं दोबारा से इलेक्शंस। इस इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में इमरान खान साहब गए और जब वहां खड़े होकर उन्होंने यही बात दोहराई कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज लीग में तो डील हो गई और जरदारी साहब करप्ट हैं और शर्जील मेमन ये है, तब अचानक फवाद चौधरी साहब उनके पार्टी तर्जुमान नमूदार हुए, कान में कुछ कहा। यह बात राज ही रह जाती अगर खान साहब खुद ना बताए थे कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। खान साहब ने कहा कि अभी फवाद चौधरी ने मुझे बताया कि यहाँ तो हमारा इत्तेहाद है, और फिर उन्होंने आगे अपनी तकरीर जारी रखी। मालूम यह हुआ कि जिस हलके में खान साहब खड़े रहकर पीपल्स पार्टी पर तबर्रा भेज रहे थे और ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की डील नून के साथ है, उसी हलके में 15 दिन बाद जो इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था मैं दस्तबरदार हो रहा हूं पीटीआई के हक में। ये सारे का सारा क्या मामला है, डील है नहीं है? इसके अलावा आज एक ही दिन में सिंध हुकूमत के 2 नोटिफिकेशंस अदालत ने उड़ाकर रख दिए। एडी ख्वाजा साहब दोबारा आ गए हैं बतौर आईजी सिंध और बाग इब्न कासिम दोबारा आ गया है केएमसी के पास। ऐसा 4 दिहाइयों में पहली मरतबा हुआ है किसी आला पुलिस ऑफिसर के हवाले से कि अदालत ने उसके अहकामात इस तरीके से उड़ा कर रख दिए। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने पीटीआई के हक में फैसले दिए थे पिछले हफ्ते और पीटीआई ने इसको अपनी फतह से ताबीर किया था, अब पीटीआई एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के आमने सामने। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फवाद चौधरी साहब तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले अगर हम आपको दिखा सकें, इमरान खान साहब तलागंग गए, इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की और क्या कहा? आसिफ जरदारी आए और देखा क्या हुआ कि शर्जील मेमन भी आ गया। शर्जील मेमन पे कितनी करप्शन थी? 5 अरब। डॉक्टर आसिफ की कितनी करप्शन थी? 460 अरब रुपया। क्या आसिफ जरदारी आपने वो सरे महल किन पैसों का लिया? हम पूछेंगे जो स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन थे वो किधर से आए? तो आसिफ जरदारी आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो। सिंध का आइन को तब्दील किया इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। लेकिन इसके दौरान ही फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कान में कुछ कहा, फिर खान साहब ने ये कहा। मुझे अभी फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमारा अलायंस है। मुझे भी पता है कि पीपल्स पार्टी के लोग वो भी करप्शन नहीं चाहते, चोरी तो सबकी होती है, पैसा तो हमारा है। इसलिए पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल इस चीज पे एतराज नहीं करेंगे जब मैं करप्ट लोगों की बात करूंगा। फवाद चौधरी साहब से ये गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम।
سر پہلے تو بتائیں آپ نے جو کہا سو کہا, آپ نے جو کیا وہ کیا کیا؟ مطلب پیپلز پارٹی تو کرپشن کی علامت, زرداری صاحب کرپشن کی علامت, شرجیل میمن کرپشن کی علامت, ڈاکٹر عاصم نے انتہا کر دی. جس حلقے میں کھڑے رہ کر یہ تبرہ بھیجا جا رہا ہے اسی حلقے میں پیپلز پارٹی سے الائنس ہے, کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں وسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ 100% کوئی پارٹی کرپٹ نہیں ہوتی, 100% کوئی پارٹی پارسا نہیں ہوتی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے آنیسٹ ہیں, جو بڑے اپرائٹ ہیں, جن کی جو ہے وہ بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے. پیپلز پارٹی کی اوبویسلی ایک بہت بڑی ماضی میں کنٹریبیوشن بھی ہے, پاکستان میں بہت سارے ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کرپٹ ہیں ان کے اوپر آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. سو اس کا یہ اسی طرح سے, لیکن پیپلز پارٹی اپنی ساری انسپریشن ڈرا کرتی ہے اپنے لیڈر سے, آصف علی زرداری صاحب سے, جس کے بارے میں آپ کے لیڈر کی ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ وہ تو علامت ہے کرپشن کی. یہ جو جی پارٹی جو ہے وہ اپنی انسپریشن ذوالفقار علی بھٹو سے لوگ ڈرا کرنے والے بھی ہیں, سارے لوگ زرداری صاحب سے انسپریشن ڈرا کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت بھٹو صاحب تو ڈے ٹو ڈے ہدایات نہیں دیتے نا, وہ تو زرداری صاحب دیتے ہیں نا. بھٹو سے بھی انسپریشن لینے والے لوگ بھی ہیں, بلاول بھٹو بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ سارے کرپٹ ہیں, لیکن یہاں پر جو معاملہ یہ ہے کہ جو کرٹیسزم کیا ہے عمران خان نے, وہ جو کرپشن پہ کیا ہے اور جو لوگوں کے اوپر الزامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ بتا دیں کرپٹ نہیں ہے. زرداری صاحب کرپٹ ہیں, لیکن زرداری صاحب جن لوگوں کو ٹکٹ دیں گے ان میں پی ٹی آئی طے کرے گی کہ کون کرپٹ ہے اور کون نہیں ہے, اور جو نہیں ہے اس سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی رضامندی سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو ٹکٹ پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہوا, اس میں ٹکٹ ہم نے دیا ہوا, تو ہم نے طے کیا ہے کہ یہ جو اپنا امیدوار ہے یہ کون ہوگا. دوسری بات یہ ہے پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں پر پہلے کھڑا ہوا تھا, پریس کانفرنس کی اس نے, اور اس نے پھر وہ بیٹھ گیا آپ کے امیدوار کے حق میں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو صاحب اس وقت کھڑے ہیں یہ تو ہمارے امیدوار ہیں, پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, پیپلز پارٹی بے شمار ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے گی جو بڑے آنریبل ہیں, جن کی بڑی رسپیکٹ ہے, جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور پیپلز پارٹی بہت سارے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے گی, بے شمار ایسے لوگوں کی لیڈرشپ دے گی جو کرپٹ ہے, تھورلی. تو اس میں جو آنریبل ہوں گے ان سے اتحاد ہو سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے, ابھی تک تو اتحاد کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی الائنس کی کوئی بات ہے. ابھی تک اس حلقے تک تو اتحاد ہو گیا نا, ابھی 18 کی الیکشن میں تو اتحاد ہے نا. اس حلقے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں, پی ایم ایل کیو, جماعت اسلامی, عوامی تحریک, ساری ہی ایک بڑے ایول کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہرانا ضروری ہے, اور وہ سب کے سب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, تو چلیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک تو فواد صاحب نے بات سنی, دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی ایک ایسے موقع پر اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیتی ہے پی ٹی آئی کے لیے جب پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہے 1 سال بعد, اور دیکھو ہم نون اور تحریک انصاف کو کیسے اڑا کے رکھتے ہیں. تم سرکار آپ تو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں, اور آپ تکنیک کا ناچ نچا دیں پی ٹی آئی اور نون کو. آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر دیا پی ٹی آئی کے حق میں. شکریہ بادامی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو ابھی آپ نے سنائی اور اس پہ فواد چودھری صاحب کا ایک تبصرہ آیا. انفارچونیٹلی فواد میرے بھائی ہیں لیکن وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. ایک طرف وہ پیپلز پارٹی, آپ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں فواد سے اس بات پہ. میں بالکل کر رہی ہوں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے نا. اب کبھی کبھار لیڈران ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ بیچارے ترجمانوں کو ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل کبھی کبھار لیڈران ایٹ سیٹ بجا دیتے ہیں, پھر ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر اب دیکھیں, اب میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گی کہ میرے لیے تمام لوگ بڑے محترم ہیں. تبصرہ تو اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بہتر ہے میں نہ کروں. مجھے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی شہر میں رہنا ہے. میں 19 مہینے کے لیے دبئی نہیں جانا آپ نے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں نے نہیں جانا. دیکھیں بات یہ ہے کہ فواد بھائی جو ہیں انفارچونیٹلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پریزیڈنٹ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گالیاں دے کے, ان کو برا بھلا کہہ کے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو متوجہ کریں گے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے, تو ہی سیڈلی مسٹیکن. اب مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہے نا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بہت دفعہ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں, کیونکہ نہ وہ کسی سے مشاورت کرتے ہیں,
نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں. یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے اور یہ تم نے پوچھا بھی فواد سے, وہ کہہ دیتے ہیں. بٹ فواد ہیز اے پوائنٹ نا کہ کینڈیڈیٹ تو آپ نے وِدڈرا کیا, انہوں نے نہیں کیا. مشورہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیں گے پنجاب, تو آپ نے کینڈیڈیٹ کیوں وِدڈرا کر دیا؟ آپ لڑتے ہیں نا, اپنی طاقت دکھاتے ہیں عوام کی جو آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے دیکھیں, لیٹ می بی ویری آنیسٹ وتھ یو, بائی الیکشنز نون لیگ ہی جیتے گی. عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں, کتنے ہی الائنسز بنا لیں. پی ٹی آئی نے پنجاب کے بائی الیکشن میں اچھی فائٹ ضرور دی ہے, فواد کا الیکشنز کا گواہ ہے. آپ کا کینڈیڈیٹ تو 3000 سے اوپر ووٹ ہی نہیں لے پاتا. ایک پارٹی ووٹ لیتی ہے 70,000, ایک لیتی ہے 60,000, ایک لیتی ہے 3,500. بالکل صحیح, وہ آپ کی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں بہت زیادہ ری آرگنائزیشن کرنے کی, اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ری آرگنائزیشن تو ایک حد تک ہو گئی ہے, بلکہ پورے ملک کے اندر ہوئی ہے. اب نئی جو آفس بیررز ہیں سامنے ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, چند صاحب ہیں, 1 سال ابھی باقی ہے. تب تک آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, میں پوائنٹ آ گیا. میں ذرا مالک صاحب کو ڈسکشن میں لے لوں. 2018 کے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں, زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہیں, چیئرمین صاحب وہاں بیٹھے ہیں. We are trying to motivate میں مالک صاحب کو جو ڈسکشن lost ground ہے اس کو ریگین کرنے کی. We need to do a lot of work. پوائنٹ ہے. مالک صاحب 2018 کا الیکشن یا اگر اس سے پہلے کبھی بھی ہو جاتا ہے, بائی اینی چانس کوئی پاسبلٹی بنتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی اگینسٹ مسلم لیگ نون؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے. آئی ڈونٹ سی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی, میرا نہیں خیال. ان کو تو الائنس سوٹ کرے گا, لیکن بات خان صاحب کی ہے. ابھی جو آپ بات کہہ رہے تھے, فواد ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, بھائی ہے, اور ہی از اے بریلینٹ لائر آلسو. فواد نے بڑی کوشش کی ہے, بٹ آئی کین ایمپتھائز ود ہم, کیونکہ وسیم ایک بات دونوں مہمانوں نے آفیشلی فواد چودھری سے ہمدردی کا اظہار کر دیا ہے. آپ دونوں مہمانوں نے صحیح دیکھیں, جو پالیٹکس ہے نا, پرنسپلز کی اگر بات کریں, پرنسپل سلیکٹیو یا الیکٹیو نہیں ہوتے. اگر فواد کی لاجک پہ جائیں تو اس طرح تو اچھے لوگ پھر مولانا صاحب کی جماعت میں بھی ہیں, ہر جماعت میں ہیں, پھر تو ہر پارٹی کے آپ پاس گنجائش رہ جاتی ہے. بات تو آپ نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہر کوئی اپنی لیڈرشپ کے سائے کے نیچے چلتا ہے. اگر اچھے لوگ بری لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ پرنسپل پالیٹکس نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ آرگومنٹ بڑا کمزور ہے کہ ہر جگہ کمزور ہوتے ہیں, اٹس جسٹ اے اسپن. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, آئی تھنک پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انہوں نے تھوڑا بہت چینجز اچھی کی, چند صاحب جیسے لوگ لائے, بریلینٹ موو, لیکن اس کے بعد کھینچ لیا. اور میرا خیال ہے جب تک زرداری صاحب بلاول کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, اور جب تک بیٹھی ہوں گی ان کی پھوپھی جون سی ہیں, اور خود جب تک فرنٹ پہ رہیں گے, ان کا فریال صاحبہ, ان کا ایک بیگیج ہے. اینڈ آئی تھنک پی پی کو پنجاب میں خاص طور پہ آگے جانے کے لیے ان لوگوں کو صحیح معنی میں فریڈم دینا ہوگا. جیسا چند صاحب ہیں, قاہرہ ہیں, ان کا لانا بڑی اچھی موو تھی. وٹو صاحب کا ایک بہت بڑا بیگیج ہے, جب تک ان کو یہ ان لوڈ نہیں کریں گے. میں آپ کو بڑی فرینکلی ایز اے تھرڈ پارٹی بات کر رہا ہوں, میرا کسی سے کوئی پولیٹیکل نہ کوئی ہے ایسی, نہ مجھے کوئی پرابلم ہے, لیکن آئی تھنک انہوں نے they took one step forward and then they took 4 steps backwards. And what was the reason behind that? Why would anyone do that? I think یہ وہ ابھی شاید وہ رول جو بلاول کو ملنا چاہیے, انہوں نے ابھی وہ رول اس کو مل نہیں رہا. یہ انٹرنلی I don't know why, who's to be blamed for that. ٹھیک ہے فواد صاحب, ایک تو آپ یہ ہمدردی قبول کریں, شکریہ ادا کریں دونوں مہمانوں کا, اور دوسرا اب یہ انتخابی سیاست میں کب تک, یعنی ہم خان صاحب کی سپیچ کے بعد جو مالک صاحب کا تجزیہ ہے اس پر کتنا بلیو کریں کہ یہ تو خان صاحب کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہ صرف ہے کہ ہو نہیں سکتا, بلکہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے بھی نہیں. پی ٹی آئی مورلی اپنی کریڈیبلٹی بڑی لوز کر دے گی. نہیں, یہ بات صحیح ہے, اس میں بڑا وزن ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ہم الائنس کرتے ہیں تو ہماری جو ایک بنیادی تبدیلی کا جو منترا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا فی الحال تو پنجاب میں تو بالکل بھی ان کا ووٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اندرون سندھ ان کا ووٹ ہے, ظاہر ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ہمارے ساتھ کوئی الائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں ہمیں پیپلز پارٹی سے الائنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو کوئی تک بنتی نہیں ہے اس وقت. تو پھر تم نہ ہی سمجھے نا. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب, ذرا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور آپ پارٹی ترجمان ڈیولپمنٹ میں بتا دیں, یہ ملاقات جو تھی آرمی چیف کی خان صاحب سے, وہ کس کی خواہش پر تھی اور اس کا بنیادی ایجنڈا اگر اس پہ ہی بتا دیں 2 جملے. دیکھیں, اس میں جو
3 بنیادی باتیں تھیں. ایک تو تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں افغان مہاجرین بہت زیادہ ہے اور ان کی سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے, آئی ڈی پیز کی سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے, فاٹا کے مرجر کا معاملہ ہے, اور پھر راحیل شریف صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سعودیہ میں اس کے اوپر ہمارے کچھ ریزرویشن تھے, ہماری کچھ سوالات تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہونا وہ چاہیے. ایڈریس ہوئی ریزرویشنز اس ملاقات میں؟ اب دیکھتے ہیں, ہم نے سوالات اٹھائے ہیں, ہم نے بات کی ہے, آرمی چیف نے اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, باقی معاملات کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں فواد, پی ٹی آئی کا سٹانس راحیل شریف صاحب والے معاملے پر وہی ہے جو تھا؟ وہی ہے. اور ابھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کل عمران خان صاحب نے جو تقریر آپ نے سنائی اس میں ایک بات جو ہم کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف ثالث کے طور کے اوپر رول لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور رول ہمیں نہیں لینا چاہیے. کس کی خواہش پر ہوئی تھی ملاقات؟ خواہش تو ظاہر ہے میوچلی ہوگی, مگر آپ کو پتہ کہیں سے انیشیٹ تو ہوگی نا فواد, دونوں کے ذہن میں ایک دم تو خیال نہیں آئے گا نا ایک ہی وقت میں, کہیں سے انیشیٹ سے ان کی خواہش کے بغیر ملنا تو ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے. انیشیٹ کہاں سے ہوئی ہوگی؟ مطلب آدھی پولیٹیکل لیڈرشپ اسی خواہش میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم مل لیں, بس اب نہیں ملے وہ کیا کریں. نہیں, میرا مطلب تھا کہ انیشیٹ کہاں سے ہوا؟ بس اب انیشیٹ جدھر سے بھی ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ہم نے بھی بات کی کہ ملنے, اور یہ سب ہو ہی گیا, بس اب ہو گیا. ویسے مالک صاحب کیا یہ اس ملاقات کو آپ کچھ خاص سگنیفیکنس دیکھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں اس کی سگنیفیکنس وہی ہے جو میڈیا میں اسپیکولیشن شروع ہونی تھی. جس طرح بات ہو رہی کہ جی پاناما کا فیصلہ شاید ہفتے 10 دن میں آ جائے یا 2 ہفتے میں آ جائے, ایک ڈیٹ چل رہی ہے, تو ہر کسی نے اس کو اس ناظر میں دیکھنا تھا. اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یہی ہونا تھا کہ پی ایم ایل این نے کہنا تھا, جو ان کے لائلسٹ ہیں وہ شاید کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں ان کو بلا کے کہہ دیا کہ آپ بالکل لائن میں رہیں, کوئی چیز آپ نے بدمزگی نہیں کرنی. ان کے لوگ کہیں گے دیکھیں جنہوں نے کہہ دیا آپ بالکل قائم رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو فیصلہ ہوگا ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. یہ ایکسپیکولیشن چلنی تھی اور یہ ٹائمنگ تھی, لیکن آئی ٹینڈ ٹو ایگری کہ یہ اگر یہ صرف پاناما کے فیصلے کی بات نہ ہوتی تو یہ ایک سگنیفیکنٹ اتنی کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ ملاقات آرمی چیفز کرتے ہیں اور عمران خان بھی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, سو آئی ڈونٹ تھنک اس میں آپ کا اپنا کیا سٹانس ہے؟ راحیل شریف صاحب کو بننا چاہیے اس اتحاد کا سربراہ؟ یہ داعش مخالف اتحاد ہے یا اس کی پرسپشن ایران مخالف ہے؟ You're asking for my opinion? Yes. دیکھیں مجھے جب شروع میں آپ کو یاد ہے جب یہ بات چلی تھی تو پھر جنرل راحیل شریف کے حوالے سے یہ خبر چلی, آئی تھنک جنرل شاید اعجاز ایوان نے کہا کہ کس نے کہا, یا جنرل امجد نے, I'm not so sure, لیکن ان میں سے ایک نے کہا, پھر اخبار میں بھی آیا کہ جی انہوں نے کہا ہے, سعودی عربیہ کو بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر میں تب آؤں گا اگر آپ ایران کو بھی انوائٹ کریں گے اور میں اس کے ٹی او آر سیٹ کروں گا. دیکھیں راحیل شریف کے ہونے نہ ہونے سے, میرا تو خیال ہے ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سعودی ایک فورس بنا رہے ہیں اور جس طرح یمن پہ پریشر بنا, مجھے نہیں پتا کہ کل کو وہ دوبارہ ایک فورس بنتی ہے اور اس پہ ایک پریشر بنتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. تو اٹ ڈزنٹ ہرٹ کہ آپ کا بندہ اگر اس فورس کو لیڈ کر رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ ہرٹ. تو آپ کے جانے نہ جانے کا فیصلہ راحیل شریف پہ یا ہونے یا نہ ہونے سے اس پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس کا میرے خیال میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نکل سکتا ہے, لیکن نیگیٹو مجھے بہت زیادہ کوئی اس میں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اچھا ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی آج, ایک دن میں سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشنز کو عدالت نے اڑا دیا. اے ڈی خواجہ صاحب کا معاملہ تھا, آئی جی سندھ ان کو لگایا گیا تھا, پھر ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی. اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے اے ڈی خواجہ صاحب رخصت پر چلے گئے تھے, تاثر تھا کہ بھیج دیے گئے, پھر وہ معاملہ بھی عدالت میں چلا گیا, جس کی بنیاد پر آج عدالت نے کہا کہ ہم نے تو حکم امتناعی دیا ہوا تھا. ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ اسپیکولیشن بھی تھی کہ راؤ مجید جو زرداری صاحب کے دوست ہیں ان کی کوئی ناراضگی تھی, انور مجید صاحب سوری, ان کی کوئی ناراضگی تھی ان سے, اے ڈی خواجہ صاحب سے, جس کی بنیاد پر بھی اعلیٰ قیادت پیپلز پارٹی کی ناراض ہے. یہ سارا معاملہ ہم نے رکھا تھا مراد علی شاہ صاحب کے سامنے, انہوں نے بڑا اس پر بولڈ اوپینین دیا. یہ اوپینین آپ سنیے, پھر بریک کے بعد شرمیلا سے پوچھیں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی کو اے ڈی خواجہ سے, جس کی شہرت ایک اچھی شہرت ہے, مسئلہ کیا ہے, دکھائے گا مراد علی شاہ صاحب کی گفتگو. اے ڈی خواجہ صاحب کیسے آفیسر ہیں؟ اچھے آفیسر ہیں, اپرائٹ آنیسٹ. دیکھیں اپرائٹ آنیسٹ میں کیا کوئی ایسی خلاف ان کی بات میں نے سنی نہیں. معاملہ عدالت میں چلا گیا, اب میں کیا کروں جی, وہ عدالت اتنی مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی
اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دا کورٹس, لیکن اتنا زیادہ ایکٹیویزم جوڈیشل صحیح نہیں ہوتا. ایگزیکٹو میٹرز میں میرا نہیں خیال ہے کہ جوڈیشری کو اتنا زیادہ انوالو ہونا چاہیے. ناؤ ہی از ہیئر اینڈ ہی ول کنٹینیو. آئی جی کی پوسٹنگ اور چیف سیکرٹری کی پوسٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے آن ریکمنڈیشن آف دا پروونشل گورنمنٹ. آن ریکمنڈیشن میں بھی وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ اپ ٹو می ٹو انشور کہ ہی ول بی دیئر, یا میں ضرور ریکمینڈ کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی اور چاہیے ہوگا آئی جی یا کوئی اور چیف سیکرٹری فار دیٹ میٹر. انور مجید صاحب کی ذاتی ہے واقفیت؟ جی بالکل میں جانتا ہوں مجید صاحب کو. ٹھیک ہے. اور یہ اے ڈی خواجہ صاحب کا ان سے کوئی معاملہ تھا, یہ آپ ایک شہری کو اس ملک کے حق ہے کہ وہ چیف منسٹر, پرائم منسٹر یا کسی افسر سے پوچھ سکے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. آپ منع کر دیں گے سارے کو؟ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے ان سے؟ انہوں نے وہ آئی جی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کسی کو ایشو. شرمیلا فاروقی صاحب, اب یہ کمال ہے نا کہ جس سندھ گورنمنٹ کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ 10 دن میں ہونے والا کام 100 دن میں, سال میں ہونے والا کام 10 سال میں ہوتا ہے, وہ کچھ معاملات پہ اتنی پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہے. مثلا اے ڈی خواجہ صاحب والا معاملہ کہ خود وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے انٹرویو میں, آپ نے سنا, جو طریقہ کار ہے کہ جناب سندھ حکومت نام دیتی ہے لیکن وفاق فائنلائز کرتا ہے, کسی چیز کا انتظار کیا بغیر عدالت کا حکم امتناعی پڑا ہوا تھا, آپ نے کہا اے ڈی خواجہ نکلو بھائی چلو. یہ اتنی پھرتی, ایسا کیا مسئلہ ہے اے ڈی خواجہ صاحب سے؟ بادامی صاحب, اے ڈی خواجہ صاحب سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہی از اے ویری فائن آفیسر اور اچھے کام کر کے جا رہے ہیں وہ, لیکن ابھی فی الحال تو نہیں جا رہے, عدالت نے روک دیا ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں. ہاں لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اتنی ایک دفعہ گئے پھر واپس آئے, پھر گئے پھر واپس آئے, میرے خیال ہے کہ اچھے ماحول کے اندر وہ بھی کام کرنا چاہیں گے اور حکومت سندھ بھی کام کرنا چاہے گی. دیکھیے صوبے کا چیف سیکرٹری یا آئی جی لگانا وہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے. نہیں, چیف منسٹر نے خود کہا کہ وفاق کا استحقاق مشاورت سے ہونی چاہیے. خود چیف منسٹر نے کہا کہ وفاق کا استحقاق نہیں, لیکن دیکھیں نا چیف نہیں بالکل اپوائنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے, لیکن چیف منسٹر کا اتنا تو اختیار ہے نا کہ وہ ریکمینڈ کرے 3 نام کے, جی اس میں سے کوئی ایک شخص ہمیں دے دیا جائے. اب دیکھیں نا کے پی کے اندر کوئی ایشو نہیں ہوتا, پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہوتا, بلوچستان میں کوئی نہیں ہوتا, یا آئی ڈونٹ نو سندھ کے اندر یہ ایشو کیوں ہوتا ہے. لیکن ابھی تو میں نے یہ بھی آج دیکھا ایک ٹیلی ویژن کے اوپر کہ کے پی کے جو آئی جی ہیں اس کے اوپر بھی پٹیشن آ گئی ہے اور اس کو بھی تقرری کو چیلنج کر دیا ہے. یہ اچھے پریسیڈنٹس نہیں ہیں. لیکن ایک عدالتی فیصلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں خواجہ صاحب کی سینیورٹی متاثر ہوئی ہے. نارملی جو گریڈ ہوتی ہے آئی جی سندھ کی وہ 21 گریڈ کی ہوتی ہے, خواجہ صاحب 20 گریڈ میں آ گئے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے اے ڈی خواجہ کو گھر بھیج رہے تھے, کہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ جونیئر ہو گئے تھے اس لیے گھر بھیج رہے تھے ان کو؟ جی بالکل. یہ تو بڑا فنی ہو گیا بھائی, عدالت ہی تو کہہ رہی ہے کہ انہیں گھر نہیں بھیج سکتے اور آپ کو فنی لگ رہا ہے؟ سیریسلی عدالت کا فیصلہ فنی لگ رہا ہے؟ نہیں, چونکہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو گھر نہیں بھیج سکتے, اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ عدالت کے ایک فیصلے کی وجہ سے وہ جونیئر ہو گئے تھے نا اس لیے ہم گھر بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیے اس فیصلے سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے. یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آج سندھ ہائی کورٹ نے ایشو کیا ہے, یہ وہ پٹیشن کے نتیجے میں ہے جو پہلے جب یہ جبری رخصت کے اوپر گئے تھے, جسے آپ جبری رخصت کہتے ہیں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چھٹی پہ گئے تھے, تو کچھ سٹیزنز نے مل کے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا اس کا نام تھا, سٹیزن فاؤنڈیشن آئی ڈونٹ نو واٹ, انہوں نے پٹیشن لگائی تھی جس کے نتیجے میں ان کو واپس بلا لیا گیا تھا. انہی لوگوں نے کنٹیمپٹ لگائی تھی کہ جناب یہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ 2 مختلف عدالتی فیصلے. جی بالکل, لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جس بھی وجہ سے ہٹایا, ایک تو یہ کہ آپ کابینہ سے تو فیصلہ لیتے, اور دوسرا ہے کہ عدالت کو تو بتاتے کہ ہم اس وجہ سے ہٹا رہے ہیں, تو آپ نے عدالت کو بھی نہیں بتایا کہ عدالت کی وجہ سے اے ڈی خواجہ کو گھر بھیج رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, آج سے پہلے کبھی بھی آئی جی سندھ کی تقرری یا چیف سیکرٹری کی تقرری کی اجازت کابینہ سے نہیں لی گئی, not to my knowledge. مطلب آج سے پہلے یہ مجھے نہیں, آپ یہ خیبر پختونخوا سے پوچھ لیں, یہ آپ پنجاب سے پوچھ لیں, اگر پنجاب کابینہ کو چھوڑ دیں, عدالت کا بتا دیں. عدالت کہہ رہی ہے جب ہم نے حکم امتناعی دیا ہوا تھا تو جب آپ تبدیل کر رہے تھے تو ہمیں تو بتا دیتے.
نہیں تو دیکھیں نا پھر یہ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بتانا چاہیے تھا اور نہیں بتایا نا انہوں نے. And he is the chief legal advisor of the province. نہیں تو ہم دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو دس از پبلک نالج, اس پہ تو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے, اس میں بتا چکے ہیں کہ یہ ایشو ہے. یہ محمد مالک صاحب nothing to do دیکھیں as far as the person of AD خواجہ صاحب is concerned, he is a very officer. اچھے افسران کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. محمد مالک صاحب یہ کوئی راز نہیں ہے, یہاں پہ سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کس معاملے پہ ایشو ہوا, ان کی کیا شناخت ہے. ایک ایسا محکمہ جس کی شناخت بہت بری ہے انفارچونیٹلی, اس کے ایک افسر کی اتنی اچھی شناخت ہے, تو اس کے بعد اب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, ان اقدامات سے جمہوریت کی بڑی نیک نامی ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جمہوری حق ہے, ہمیں اپنی پولیس ہم اپنی مرضی کے ہیڈ سے چلائیں گے. لیکن جب آپ بظاہر جمہوری اور لیگل چیزوں کا سہارا لے کر واردات ڈال رہے ہوتے ہیں تو جمہوریت کی نیک نامی ہوتی ہے اس سے. نہیں, ہماری بدقسمتی ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹس صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرتی ہیں اور پھر اس کی کریڈیبلٹی کا ایشو بن جاتا ہے. دیکھیں میں ٹوٹلی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک صوبے نے ٹھیک طرح چلنا ہے تو اس کے 2 آفیسرز, چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس, ان کا ایک پیش پہ ہونا بہت ضروری ہے چیف منسٹر کے ساتھ. یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ آرگنائزیشن چلیں. لیکن اگین جو ایشو ہے سیکیورٹی آف ٹرم, ان لوگوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر ایک اسٹرانگ آدمی کے کہنے پہ آئی جی سندھ ہٹ جائے, دوسرے اسٹرانگ آدمی کے کہنے پہ چیف سیکرٹری ہٹنے شروع ہو جائیں, تو پھر وہ صوبہ نہیں چل سکتا. اب نئے چیف منسٹر آئے ہیں, بہت زیادہ توقعات تھیں, دا وے ہی اسٹارٹیڈ آف, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, لیکن وہ جو فارم پہ زیادہ زور ہے, سبسٹنس وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بدقسمتی ہے, میرا خیال ہے کہ ایشو آؤٹ آف پروپورشن بلو ہو گیا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں اتنا زیادہ چیزیں نہ ہی ہوں تو بہتر ہوتی ہیں, لیکن یہ اب ایک امپاسبل سچویشن ہے. اور فواد چوہدری صاحب یہ بڑا, اس کے بعد میرا باغ ابن قاسم بھی بات کرنی ہے, ہوپفلی ملک ریاض صاحب کو بھی لیں گے اگر وہ اویلیبل ہوئے تو. لیکن فواد صاحب یہ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے اس پر, یہ پی ٹی آئی نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے سڑکوں پر آ کر سب کچھ, لیکن یہ بھی کوئی اچھا تاثر تو اس سے نہیں جا رہا ہوتا جب ایک پولیس افسر کے لیے ایک سیاسی جماعت کے لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں کہ جناب اس کو لگاؤ اس کو نہ لگاؤ. مطلب پھر نیوٹرلٹی تو پھر برقرار رکھنا یا ایک تاثر جانا کہ نیوٹرل ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا پھر تو. یار بدامی صاحب مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں یا کسی اور جگہ دنیا میں کوئی مثال ہے جہاں پہ آئی جی کو اس لیے بدل دیا جائے کہ وہ ملوں میں کوئی گنا نہیں سپلائی کر پا رہا؟ یہ آئی جی ہے یا کوئی کسی جو ہے وہ اپنا, آپ سمجھیں کہ وہ اپنا مظاہرہ ہے کسی کا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہو رہا ہے, جس طریقے سے یہاں پہ سندھ میں گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ آئی جی کو بدل دو کہ فلانی مل کو گنا نہیں پہنچا یا فلانی جگہ جو ہے وہ اس طرح سے چل رہے ہیں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا معاملات کا. تو اس پہ احتجاج لوگوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ جی مالک صاحب وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. جی نہیں, میں بالکل ایگری کر رہا ہوں فواد سے, لیکن پھر اگر اتنی ایشو ہے تو میرا حال ہے پھر اگر جب اتنا پولیٹیسائز ہو جائے پھر آئی جی صاحب کو بھی کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر یہی وجہ ہے, اگر انور مجید کی مل کا مسئلہ تھا, اگر وہ گنے کا مسئلہ تھا, تو آئی تھنک جتنا اس ملک میں تلاطم ہو گیا, جتنا ایک فیڈریشن کے ایک دن بات کر دیں گے اس کے بعد تو کیا دفتر میں واپس جائیں گے, پھر ان کا کیا ورکنگ ریلیشن شپ بنے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کسی کی صوبائی حکومت ہے, پھر کیا کام ہوگا؟ وہ تو ایسا اس وقت کہنا جب وہ طے کر لیں کہ میں نے نہیں رہنا ہے اس عہدے پہ, پھر کر دیں. نہیں, اگر اصول کی بات ہے تو کھل کے بات کریں کہ ہاں جی میرے پہ یہ پریشرز ہیں, اور اس کے بعد عزت سے جہاں بھی جاتے ہیں, لیکن سچ تو سامنے آئے. کیونکہ آپ نے مالک صاحب اگر سنا ہو جو میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال کیا تھا اور میں نے یہ انور مجید والی بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر شہری کو یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کو کسی کے خلاف اعتراض ہے تو وہ چیف منسٹر سے بات کرے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہا جاتا ہے some are more equal than the others. عام شہری اور انور مجید میں بڑا فرق ہے. انہوں نے یہ کہا, اس کا مطلب انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار کیا فضول بات ہے یار کہ انور مجید سے لڑائی ہو گئی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ بات صحیح ہے. انور مجید کو نہیں ہٹا سکتا. obviously ہمارے انور مجید صاحب کہاں, ہم خادم کہاں, خادم ابن خادم. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ یار یہ کیا فضول بات کر رہے ہو یار, انور مجید کانسپریسی تھیوری کہاں سے آ گئی. انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا اس کو, وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی. جی فواد صاحب آپ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات یہ ہے کہ سندھ میں جو پولیس کا حال ہے, سندھ میں جو آئی جیز کا حال ہے, سب کے سامنے ہے. اب ویسے آنکھیں بند کر لے ڈاکٹر صاحب, یہ مالک کہہ رہے ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کھل کے, آئی جی کو اپوزیشن لیڈر ہے, وہ بیچارہ کھل کے کہاں سے کہہ دے. ہر بندے کو پتہ ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے
SHO लगते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस चल रही है माशाल्लाह, और जो कराची के हालात हैं या सिंध के हालत हैं, इसमें तो कोई मौजूदा ही हो, सिंध में तो हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से और इनसे तो बातें आगे चली। वैसे शर्मिला फारूकी साहबा, ये एक ओपन सीक्रेट तो है ना कि सिंध में पॉलिटिसाइजेशन का क्या मसला है, गवर्नेंस की क्या हालत है। मुझे याद है जरदारी साहब ने सदारत का ओहदा संभाला था, तब ऐलान किया था कराची हैदराबाद मोटरवे बनाऊंगा, आज तक नहीं बनी। लियारी एक्सप्रेस में वो डिक्टेटर मुशर्रफ जो बनाएगा उसके बाद नहीं बनी। उन मामलात में इतनी सुस्ती, मामलात में इतनी फुर्ती, सोहेल वड़ाई साहब याद आते हैं मुझे, क्या ये खुला तजाद नहीं? बादामी साहब, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी पुलिस फोर्स ऐसी है जो किसी न किसी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं है? I mean, what does politicization mean? ऐसे फवाद तो कह रहे हैं केपी नहीं है, लेकिन ये तो है पंजाब में नहीं है। केपी पुलिस का इंप्रेशन बाकी पुलिस से बहुत अच्छा तो है, ये तो फैक्ट है ना। आपके केपीके की आईजी की तकर्री चैलेंज हो गई भैया में, वो पिटीशन तो पढ़े, उसमें लिखा क्या है? लेकिन एक जनरल तासुर केपी पुलिस से मुताल्लिक है ना कि वो बहुत हद तक नॉन पॉलिटिसाइज्ड है। ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, एवरीबडी इन पाकिस्तान इज पोलिटिसाइज। हर किसी का कहीं ना कहीं रुझान है, हर कोई बड़ा पॉलिटिकली सैवी है। एक बच्चा आज पाकिस्तान में, पोलिटिसाइज का क्या मतलब है? हर अफसर अपना काम करता है जी, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कोई ज्यादा बेहतर काम करता है, और जो बहुत ज्यादा बेहतर करता है वो घर नो ऑफिसर इज इंडिस्पेंसिबल। देखिए, आई एम सॉरी, एडी ख्वाजा साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं मानती हूँ, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन ही इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफिसर इन द पुलिस फोर्स हु इज गुड। और भी हैं, उनसे पहले भी अच्छे गुजरे, उनके बाद भी अच्छे आएंगे। हो सकता है जो अगले अफसर आए वो उनसे भी अच्छे हों, लेकिन एक खास बैकग्राउंड है, बच्चे को पता है कि उनका किस शख्सियत से क्या क्या इख्तिलाफ हुआ, पुलिस में भर्तियां उन्होंने मेरिट पे करवाई, हर इदारे के अंदर हैं, हर रैंक एंड फोर्स के अंदर हैं। मुझे याद है इससे पहले एक बड़ा इशू बना दिया था शायद हयात साहब का, वो एक बड़ा इशू बन गया था। आई डोंट नो क्यों आप सिंध के मामलात को इतना बड़ा इशू बना देते हैं। बाकी सूबों में आईजी आते हैं जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यहाँ पर हर चीज जो है वो चैलेंज क्यों नहीं होती? वहाँ पर मॉडल टाउन आने के अंदर पकड़ के गोलियां मारी हैं हामला औरतों को, आप कहते हैं तो पंजाब पुलिस पर लानतान हुई ना उस पर। पंजाब पुलिस पर कौन ये कहेगा कि पॉलिटिसाइज नहीं? ऑब्वियसली आपके सवाल का जब आप पर तनकीद करते हैं आप कहते हैं सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, ये तो कमाल है ना। आपकी पुलिस पॉलिटिसाइज, मैं पूछ रही हूँ कि कौन से सूबे की पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं है? और मैं पूछ रहा हूँ इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज कौन से सूबे की पुलिस? मैंने आज कौन सा महकमा आज करप्शन से पाक है? I have to thank you शर्मिला for proving me right। आज दोपहर को जब ये वाकया हुआ और एयरवे न्यूज पर उन्होंने मेरा तज्जिया लिया इस खादिम का, तो मैंने कहा कि आप देखिएगा, अभी तो सईद गनी साहब कह रहे हैं हम अदालत के अहकामात पे पाबंदी करेंगे, लेकिन आएगा पीपल्स पार्टी का नैरेटिव कि सिंध के साथ ज्यादती होती है। मुझे नहीं पता था ये काम रात 11 बजे हो जाएगा। मतलब जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा हो वो कहे हमेशा मुझे ही सजा मिलती है, बाकियों को तो नहीं मिलती। ये क्या बात हुई? अफसरान के साथ भी, ये अफसरान के साथ भी, अच्छे अफसरान के साथ भी जाती है कि वो बड़े कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं इस पूरे सिनेरियो और जब कोई अपराइट ऑफिसर उसको घर भेज दिया जाए तो ये पुलिस फोर्स के साथ जाती नहीं है, वो देख रहा है कि जो सही चलता है उसको घर भेज दिया जाता है। देखें, वफाक को खिदमात सुपुर्द कर देना घर भेजने की बात नहीं है। एडी ख्वाजा जैसे अच्छे अफसरान शायद फेडरल गवर्नमेंट में बेहतर पोस्ट के ऊपर जाए, परफॉर्म वेल। यूनुस ढाका को भेजा था हमने फेडरल गवर्नमेंट, टुडे ही सेक्रेटरी कॉमर्स। ये तो मासूमाना कमेंट है शर्मिला का। मालिक साहब इस पे आप कमेंट करें। नहीं, अच्छे अफसरान को कंट्रोवर्शियल एडी ख्वाजा ऐसा अफसर विफाक में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वेरी अनफेयर। ठीक है, मेरा ख्याल है मेरा साइलेंस he can perform equally well in पंजाब। मालिक साहब ने कहा है यहाँ कलाम नहीं खामोशी इबादत है। फवाद साहब आप कमेंट कर दें इस पे। मालिक साहब के एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे हैं। ये मालिक साहब अब आपकी जुमले पे मैं क्या तबसरा करूं? भेजें केपी पे बाजे वफाक में भेजें, इनके पास कोई अच्छा अफसर ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सारे जो है ना वो नहीं, आप अपनी मर्जी का कोई बहुत अच्छा अफसर भेज देना जो आपकी नजर में बहुत अच्छा हो, आप वो भेज दें। चलें, बात यह है कि मालिक साहब खामोशी तोड़ रहे हैं अपनी। जी जी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर जितना वो अच्छे ऑफिसर अगर हैं जिस तरह आप कह रही हैं, अगर आप अच्छे ऑफिसर्स को कंट्रोवर्शियल किस बात से बने हैं? वो खुद नहीं बने, किसी ने नहीं बनाया। पहले वो कंट्रोवर्सी बनी जब गवर्नमेंट ने उनको पहले अजीब तरीके से निकाला, जब उनका क्लैश सामने आया अनवर मजीद वाला।
اب دوبارہ بھی کنٹروورسی کس نے بنائی اگین جس طرح انڈیسنٹ ہیسٹ پہ نکالا گیا. دیکھیں جب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ چیف منسٹر کا مرضی کا ہونا چاہیے آئی جی اور چیف سیکرٹری, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب اچھے افسروں کو آپ کہتے ہیں کہ اچھے آفیسرز ہیں اور آپ ان کی پبلکلی ان کو رگے دیں گے اور پبلکلی ہیومیلیشن ہوگی تو وہ مجھے یہ کانٹرڈکشن سمجھ میں نہیں آتی. یہ جتنی کانٹرڈکشن ہوئی ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے ہوئی ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی. صحیح ہے. لیکن شرمیلا نے اس کا یہ ریزن یہ بتایا کہ عدالتی مالک صاحب دیکھیں, فائنل ورڈ جی with due respect to all, you cannot challenge the political wisdom of a chief executive of a province. اگر چیف منسٹر سے نہیں چاہتا کہ یہ آئی جی ہو تو میرے خیال ہے اس کو اتنا اختیار تو ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن صوبے کے مفاد میں سوچا ہوگا. وجہ تو بتا دیں. What about why do you think یہ چیزیں ہیں سسٹم میں, سیکیورٹی ٹرم کی سیکیورٹی. دیکھیے پبلک سرونٹ پرائیویٹ سرونٹ تو نہیں ہوتا نا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, پولیٹیکل وزڈم اپنی جگہ ہے, لیکن ہر چیز کرنے کا ایک طریقہ تو ہے, پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے, اچھا افسر کہیں بھی کام کر سکتا ہے. لیکن فور چینج ایک اچھا افسر آپ کے پاس بھی کام کر لے تو کیا برا, یہ ٹرائی تو کر کے دیکھیں شاید ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پاس پہلے بھی اچھے افسر رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو پہلے آئی جی سندھ رہے ہیں وہ اچھے نہیں رہے؟ نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں ان کے خلاف. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, شرمیلا اینڈ مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ. زندگی رہی سے کل ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.